जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान DGISI थे तो जनरल ज़ियाउल हक ने साइकिल सवारी का नाटक किया और इस दौरान इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने की इमारत को आग लगा दी। चंद माह बाद जनरल ज़ियाउल हक का तख्ता उलटने के लिए मेजर जनरल तजम्मुल हुसैन पर ऑपरेशन गैलेक्सी के नाम से फौजी बगावत का मंसूबा बनाने का इल्ज़ाम लगा और फिर सर मुंडाते ही ओले पड़ना शुरू हो गए। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया। DGISI जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने तजवीज़ दी कि अफगानिस्तान को रूस का वियतनाम बनाकर सोवियत अफवाज के कब्रिस्तान में तब्दील किया जा सकता है। जंग का पांसा पलटने के लिए अमेरिका से स्टिंगर मिसाइल लिए गए और फिर 10 अप्रैल 1988 को ओजडी कैंप धमाकों के नतीजे में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भूचाल आ गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने सानिया ओजडी कैंप के जिम्मेदार जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की तो उनकी हुकूमत बरतरफ करके उन्हें घर भेज दिया गया। ये सब कैसे हुआ? तराजू के सिलसिले पाकिस्तान के जर्नल में जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के हवाले से खसूसी सीरीज़ की दूसरी किस्त में आज हम तारीखी हकाइक की रोशनी में यही मालूम करने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल फैज अली चिश्ती से मुतल्लिक झूठी अफवाहें फैलाकर मेजर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जनरल ज़ियाउल हक की कुर्बत हासिल कर चुके थे। यही वजह है कि जून 1979 में जब DGISI जनरल मोहम्मद रियाज खान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए तो जनरल ज़ियाउल हक ने मेजर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को ISI का नया डायरेक्टर जनरल तैनात करने का फैसला किया। मेजर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उन्हें अगले रैंक में तरक्की देकर इस मनसब पर तैनात किया जाए। उनकी ये फरमाइश फौरी तौर पर तो पूरी ना की गई, अलबत्ता कुछ अर्सा बाद उन्हें 3 स्टार जनरल बना दिया गया। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने इंटेलिजेंस का कोई कोर्स नहीं किया हुआ था और इससे पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस या ISI में खिदमात भी सर अंजाम नहीं दी थी, मगर जनरल ज़ियाउल हक ने महज ज़ाती एतमाद, वफादारी और ताल्लुक़ की बुनियाद पर उन्हें ISI का सरबराह तैनात कर दिया। बड़ी फौज में ये रिवायत बहुत मुस्तहकम रही है कि जिस अफसर ने बतौर लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांड ना की हो उसे मजीद तरक्की और क़यादत का अहल नहीं समझा जाता, मगर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान कोर कमांड किए बगैर ही 4 स्टार जनरल बना दिए गए। तीसरी बार सुपरसीड होने के बाद किस तरह उनकी किस्मत का सितारा चमक उठा, इस हवाले से आगे चलकर गुफ्तगू होगी। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के दौर में ही जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ निहायत मशकूक अंदाज में एक और फौजी बगावत का कला कमा करने का दावा किया गया। ब्रिगेडियर सैयद इरशाद तिरमिज़ी अपनी किताब प्रोफाइल्स ऑफ इंटेलिजेंस में लिखते हैं, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने गुस्से से फुंकारते हुए कहा, तुम और तुम्हारी टीम कहाँ सोए हुए हो? आप लोग बंद आंखों से इधर उधर घूमते हो। अगर हमें फौज में बगावत के बारे में कुछ भी नहीं पता तो फिर ISI के इस सफेद हाथी और आदमियों के रेवड़ का क्या फायदा है? ब्रिगेडियर सैयद इरशाद तिरमिज़ी ने पूछा कि कौन कर रहा है बगावत की मनसूबाबंदी? जनरल अख्तर बोले, मेजर जनरल तजम्मुल को जानते हो? ब्रिगेडियर इरशाद तिरमिज़ी ने जवाब दिया, जी, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो बगावत की मनसूबाबंदी करने पर उन्हें मुलाजमत से रिटायर किया जा चुका है। हमारे पास उन पर फाइल बनी हुई है और मौजूद है। DGISI के हुक्म पर जनरल तजम्मुल की फाइल मंगवाई गई और दोनों ने इसका मुताला शुरू कर दिया। मालूम हुआ कि बाद अज़ां कोई मनफी या काबिल गौर कोई भी चीज़ इल्म में नहीं आई। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने ब्रिगेडियर इरशाद तिरमिज़ी को बताया कि उनके ज़राए ने उन्हें खबर दी है कि जनरल तजम्मुल बगावत कराने के लिए अफसरों की भर्तियां कर रहे हैं और मनसूबाबंदी कर चुके हैं। जनरल अख्तर के मुताबिक मेजर जनरल तजम्मुल GHQ में मुनक्किदा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान खूनी बगावत कराने या 23 मार्च को पाकिस्तान डे परेड के दौरान जनरल ज़िया को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे। ये वही तरीका वारदात था जिसमें मिस्र के सदर अनवर सादात को कत्ल किया गया था, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि यहाँ इस्लाम्बो अली की जगह इस मंसूबे में मेजर जनरल तजम्मुल के बेटे कैप्टन नवीद थे। मेजर जनरल तजम्मुल का बेटा कैप्टन नवीद अफवाज पाकिस्तान की बलोच रेजिमेंट में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था जो रावलपिंडी रेस कोर्स में तैनात थी। जनरल तजम्मुल के भतीजे मेजर रियाज मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे। एक खुफिया ऑपरेशन में ISI ने जनरल तजम्मुल को बेटे और भतीजे समेत 3 अलग अलग छापों में गिरफ्तार कर लिया। बज़ाहिर यूँ लगता है कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, क्योंकि एक रिटायर्ड फौजी अफसर चंद जूनियर अफसरों के साथ मिलकर GHQ तक रसाई हासिल कर ले और फौजी क़यादत को कत्ल करके अनाने इक़्तिदार पर कब्जा कर ले।
ایسا کسی دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے۔ بالفرض محال اگر ایسا کوئی منصوبہ تھا بھی تو محض خیالی پلاؤ کی حد تک تھا، مگر جنرل اختر عبد الرحمان آپریشن گلیکسی کے نام سے بغاوت کے اس منصوبے کو ناکام بنا کر جنرل ضیاء الحق کے مزید قریب ہو گئے۔ جب لیفٹیننٹ جنرل اختر عبد الرحمان DGI تھے تو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانہ جلا دیا گیا۔ دراصل جنرل ضیاء الحق نے نومبر 1977 کو سائیکل سواری کا ٹوپی ڈرامہ کیا جو قومی خزانے کو بہت مہنگا پڑا۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 21 نومبر کو دہشت گردوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب جنرل ضیاء الحق راولپنڈی کے تنگ بازاروں میں سائیکل سواری کر رہے تھے تو وارث خان چوک کے قریب ان سے خانہ کعبہ پر حملے کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ انٹرنیشنل ریڈیو ٹرانسمیشن کے مطابق امریکیوں نے خانہ کعبہ پر حملے کے لیے شہ دیے۔ یہ سن کر لوگ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگانے لگے اور کچھ ہی دیر میں مشتعل ہجوم نعرے لگاتا ہوا امریکی سفارت خانے کے سامنے پہنچ گیا۔ امریکی سفارت خانے کی عمارت کو آگ لگا دی گئی۔ 400 سے زائد افراد پر مشتمل عملے کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ ضیاء الحق نے اس مشکل وقت میں کور کمانڈر راولپنڈی جنرل فیض علی چشتی کو یاد کیا اور ٹیلی فون کر کے کہا، مرشد امریکی سفارت خانہ جل رہا ہے، کچھ کرو۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کے مطابق انہوں نے پہلے تو معذرت کی اور کہا کہ یہ پنجاب کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لیفٹیننٹ جنرل سوار خان اور سب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر راولپنڈی میجر جنرل صغیر حسین کی ذمہ داری ہے جو میرے ماتحت نہیں ہے۔ ضیاء الحق نے کہا کہ یہ سب ناکام ہو گئے ہیں، مرشد براہ کرم کچھ کرو۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کے مطابق جب ان کے فوجی دستے 4 بجے وہاں پہنچے تو 2 امریکیوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ سفارت خانے کی عمارت میں آگ ابھی تک لگی ہوئی تھی اور مظاہرین اس کی چھت پر چڑھے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں آپریشن مکمل ہو گیا اور وہاں پھنسے ہوئے تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ امریکی صدر جمی کارٹر نے ٹیلی فون کر کے جنرل ضیاء الحق کا شکریہ ادا کیا اور جنرل ضیاء الحق نے کامیاب آپریشن پر لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کو مبارکباد دی۔ امریکی سفارت خانے کی جلی ہوئی عمارت کی تزئین و آرائش اور تعمیر نو کے لیے حکومت پاکستان نے 250 ملین روپے ادا کیے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی اپنی تصنیف دی بیٹریلز آف انادر کائنڈ کے صفحہ نمبر 107 پر لکھتے ہیں کہ اس سارے واقعہ کا مضحکہ خیز پہلو یہ تھا کہ DGI لیفٹیننٹ جنرل اختر عبد الرحمان جو بعد ازاں جنرل کے رینک میں پروموٹ ہوئے، انہوں نے جنرل ضیاء کو بتایا کہ وہ بذات خود اپنے 2-3 انٹیلیجنس افسروں کے ساتھ سویلین لباس میں امریکی سفارت خانے گئے اور پھنسے ہوئے تمام سفارتکاروں کو وہاں سے نکالا۔ جنرل ضیاء نے اپنے مزاج کے عین مطابق اس بات کو جھٹلانے کے بجائے جنرل اختر عبد الرحمان کو سراہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل اختر عبد الرحمان کو ISI کی قیادت سنبھالے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ سوویت یونین نے افغانستان پر دھاوا بول دیا۔ بریگیڈیئر یوسف اپنی کتاب دی بیئر ٹریپ میں لکھتے ہیں کہ سوویت فوج کے افغانستان میں داخل ہونے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے DGI جنرل اختر عبد الرحمان کو ایک اسیسمنٹ رپورٹ تیار کرنے کو کہا تاکہ مستقبل کی حکمت عملی کا فیصلہ کیا جا سکے۔ جنرل اختر عبد الرحمان نے اپنی رپورٹ پہ لکھا کہ افغانستان کو روس کا ویتنام بنا کر سوویت افواج کے قبرستان میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جنرل اختر عبد الرحمان نے تجویز دی کہ عسکریت پسندی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے افغان گوریلا مجاہدین کی مدد کی جائے۔ جنرل ضیاء الحق کے معتمد خاص جنرل خالد محمود عارف کے مطابق جنرل ضیاء نے اس رپورٹ کی روشنی میں امریکی صدر کارٹر کو طویل خط لکھ کر افغانستان سے متعلق صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے خدشات و مضمرات کا تفصیل سے ذکر کیا، مگر کارٹر انتظامیہ نے کوئی خاص اہمیت نہ دی اور ان خدشات کو اوور ری ایکشن کہہ کر مسترد کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ تہران کے سفارت خانے میں یرغمال بنائے گئے اہلکاروں کے مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ بعد جب کابل میں امریکی سفیر کو قتل کر دیا گیا تو کارٹر انتظامیہ متوجہ ہوئی۔ جب امریکی انتظامیہ نے پاکستان کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے $400 ملین کی فوجی امداد دینے کی پیشکش کی اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر برزنسکی نے اسے سیڈ منی یعنی تخمِ زر قرار دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ دراصل یہ امداد کا وہ بیج ہے جو بعد ازاں بڑھ کر تناور درخت بن جائے گا۔ مگر اب جنرل ضیاء الحق کی باری تھی۔ حکومت پاکستان نے اس امداد کو پینٹ کہہ کر مسترد کر دیا۔ یہ زو بینی اصطلاح تھی کیونکہ امداد کم ہونے کے علاوہ اس میں صدر جمی کارٹر کے حوالے سے گہرا طنز پوشیدہ تھا، کیونکہ صدر جمی کارٹر کا مونگ پھلی کا کاروبار تھا۔ 1980 کے صدارتی انتخابات میں رونالڈ ریگن کامیاب ہوئے تو واشنگٹن انتظامیہ بدل جانے سے حالات کا پانسا پلٹ گیا۔ امریکہ نے پاکستان کو فرنٹ لائن سٹیٹ یعنی اگاڑی ریاست کا درجہ دے دیا۔ امریکی صدر ریگن نے پاکستان کی امداد میں 2 گنا اضافہ کر دیا۔
CIA اور ISI کے اشتراک سے افغان مجاہدین کو تربیت دی جانے لگی اور امریکہ کی طرف سے اسلحہ بھی فراہم ہونے لگا۔ جنرل KM عارف اپنی کتاب ورکنگ وتھ ضیاء کے صفحہ نمبر 383 پر لکھتے ہیں کہ ستمبر 1981 میں ایک معاہدے پر اتفاق رائے ہو گیا جس کی روح سے امریکہ پاکستان کو 5 سالوں یعنی 1982 سے 1987 تک $3.2 بلین کا دفاعی اور اقتصادی پیکج دینے پر رضامند ہو گیا۔ اس پیکج میں $1.6 بلین کی اقتصادی امداد اور $1.6 بلین کے فوجی ساز و سامان کی فروخت شامل تھی۔ امریکی وزارت خارجہ کے انڈر سیکرٹری مسٹر جیمز بکلے نے پاکستانی امداد کا یہ پیکج کانگریس میں متعارف کروایا۔ سینٹ کی خارجہ کمیٹی کے سامنے شہادت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں سوویت لشکر کشی کے باعث پاکستان کو ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کی ناگوار صورتحال میں دھکیل دیا گیا۔ افغان جہاد کے حوالے سے جنرل اختر عبد الرحمان کی جنگی حکمت عملی کی بنیاد اس نقطے پر تھی کہ کابل کو جلتے رہنا چاہیے۔ بریگیڈیئر یوسف اپنی کتاب دی بے ٹریپ میں لکھتے ہیں کہ کابل جنرل اختر عبد الرحمان کا جنون تھا۔ ان کی یہ اٹل رائے تھی کہ کابل پر حملوں کو فوقیت اور ترجیح دی جائے۔ اگر کوئی کمانڈر کہتا کہ کابل پر دھاوا بولنے کے لیے بھاری ہتھیاروں کی ضرورت ہے تو جنرل اختر عبد الرحمان اپنے ماتحت افسروں کی مخالفت کے باوجود اسے یہ ہتھیار فراہم کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جس دن کابل فتح ہوگا اس روز ہم جنگ جیت جائیں گے۔ جب روایتی گوریلا جنگ کے ذریعے لڑائی کا پانسا نہ پلٹ سکا تو امریکی حکام سے ایک جادوئی ہتھیار سٹنگر میزائل حاصل کیا گیا۔ طیارہ شکن میزائل سٹنگر نے افغان جنگ کا پانسا تو پلٹ دیا، مگر اب امریکیوں کو یہ خدشات لاحق ہو گئے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی دیگر ممالک کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ بریگیڈیئر یوسف کا دعویٰ ہے کہ افغان جہاد میں شریک کوئی ایک بھی کمانڈر ایسا نہیں جس نے اسلحہ نہ بیچا ہو۔ مولوی یونس خالص کی حزب اسلامی کے ایک کمانڈر کو اوجری کیمپ میں ٹریننگ کے بعد سٹنگر میزائل دیے گئے۔ اس تنبیہ کے ساتھ افغانستان روانہ کیا گیا کہ ہلمند کے راستے جانا ہے اور ایرانی سرحد کا رخ نہیں کرنا۔ انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا اور ایرانی پاسدارانہ انقلاب کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ یوں 4 لانچر اور 16 سٹنگر میزائل ایران کے ہاتھ لگ گئے۔ ایرانی حکام نے افغان کمانڈروں کو تو رہا کر دیا، مگر کوشش کے باوجود سٹنگر میزائل واپس نہ لیے جا سکے۔ 10 اپریل 1988 کو ISI کے اوجری کیمپ میں دھماکوں سے اسلام آباد اور راولپنڈی لرز اٹھے۔ اچانک راکٹوں کی بارش ہونے لگی، جڑواں شہروں میں بھونچال آ گیا۔ قیامت کا سما تھا۔ پہلے تو یوں لگا جیسے دشمن نے وفاقی دارالحکومت پر حملہ کر دیا ہو۔ پھر معلوم ہوا کہ جہاد افغانستان کے لیے اوجری کیمپ میں جو اسلحہ ذخیرہ کیا گیا تھا یہ دھماکے وہاں سے پھوٹ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی حکام سٹنگر میزائلوں کا ریکارڈ چیک کرنے کے لیے پاکستان آ رہے تھے، اس لیے اسلحہ ڈپو کو تباہ کر دیا گیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ DG ISI جنرل اختر عبد الرحمان جو دونوں شہروں کے سنگم پر گنجان آباد علاقے میں اسلحہ خانہ بنانے پر تنقید کی زد میں تھے، انہوں نے اوجری کیمپ دھماکوں کو تخریب کاری قرار دے دیا۔ جنرل فیض علی چشتی اپنی خود نوشت بیٹریلز آف انادر کائنڈ میں دعویٰ کرتے ہیں کہ جب وہ کور کمانڈر راولپنڈی تھے تو جنرل اختر عبد الرحمان ان کے پاس آئے اور ریجمنٹل سینٹر میں اوجری کیمپ کے قریب جگہ مانگی تاکہ مجاہدین کے لیے وہاں اسلحہ اور گولہ بارود ذخیرہ کیا جا سکے۔ جنرل چشتی کہتے ہیں کہ انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ شہر کے بیچوں بیچ یوں ایمونیشن ذخیرہ کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے کہنے پر بھی جنرل چشتی نہ مانے، مگر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں ISI کا ٹرانزٹ کیمپ بنا لیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے معتمد خاص اور سابق وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل خالد محمود عارف نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے دانستہ طور پر اس حادثے کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے ثانیہ اوجری کیمپ کی تحقیقات کے لیے لیفٹیننٹ جنرل عمران اللہ کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دے دیا۔ جنرل ضیاء الحق اس معاملے کو دبانا چاہتے تھے، اس لیے 29 مئی 1988 کو وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو گھر بھیج دیا گیا۔ اگرچہ جنرل اختر عبد الرحمان اب چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بن چکے تھے اور ISI کے DG کا منصب لیفٹیننٹ جنرل حمید گل نے سنبھال رکھا تھا، مگر ثانیہ اوجری کیمپ کی ذمہ داری جنرل اختر عبد الرحمان پر ہی عائد ہوتی ہے، کیونکہ یہ کیمپ انہی کے دور میں قائم ہوا اور کئی برس گزر جانے کے باوجود گنجان آباد علاقے سے دور منتقل نہیں کیا گیا۔ جنرل اختر عبد الرحمان 4 سٹار جنرل کیسے بنے، یہ روداد بھی بہت دلچسپ ہے۔ جنرل ضیاء الحق کو حکومت سنبھالے 7 سال ہو چکے تھے۔ 1984 میں جنرل اقبال اور جنرل سوار خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے وائس چیف آف آرمی سٹاف اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا تقرر کرنا تھا۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل اختر عبد الرحمان کو توقع تھی کہ ان دونوں میں سے ایک عہدہ یقیناً ان کے حصے میں آئے گا۔ جنرل ضیاء الحق نے جنرل خالد محمود عارف کو وائس چیف آف آرمی سٹاف جبکہ اپنے سمدی جنرل رحیم الدین کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
لیفٹیننٹ جنرل اختر عبد الرحمان سے وعدہ کیا گیا کہ بطور DGI ہی انہیں 4 اسٹار جنرل بنا دیا جائے گا، مگر یہ وعدہ وفا نہ ہو سکا تو جنرل اختر عبد الرحمان کو ایک بار پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 سال بعد مارچ 1987 میں جب جنرل KM عارف اور جنرل رحیم الدین کی ریٹائرمنٹ کا موقع آیا تو جنرل ضیاء الحق نے جلندھر گروپ سے تعلق رکھنے والے ایک اور جنرل جنرل اختر عبد الرحمان کو نوازنے کا فیصلہ کیا اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تعینات کر دیا گیا۔ فاتح افغانستان جنرل اختر عبد الرحمان کی کہانی بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال علی کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔